बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे बाबा ने पैसे के लालच में आकर मेरी शादी 20 साल बड़े शख्स से करवा दी। मैं भी खुश थी कि शौहर अमीर है, खूब ऐश करूंगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौहर ने कमरे में आते ही मुझे फटे कपड़े दिए और बोला, ये पहन लो, मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, दुआ करनी है। मैं उसके साथ कब्रिस्तान आई। मुझे एक खाली कब्र के पास ले गया और बोला, इसमें सिर्फ आधा घंटा लेट जाओ, तुम्हारे पास बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मैं लालच में आकर कब्र में लेट गई, लेकिन अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा नाम लाली है। दरअसल मेरा नाम लाइबा था, लेकिन मेरे बाबा प्यार से मुझे लाली कहते थे। हम लोग खाना बदोश थे, कभी इधर कभी उधर। हमारा अपना कोई घर नहीं था। मेरी मामा इस दुनिया से जा चुकी थीं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। वो हमेशा मुझे परियों की कहानियाँ सुनाया करते। कहते थे कि एक दिन मेरे लिए एक शहज़ादा आएगा जो मुझे अपने महल में ले जाएगा। मैं तेरे लिए शहज़ादे जैसा शौहर तलाश करूँगा। मैं बहुत खुश होती थी, इतना कि शादी करना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का मकसद और ख्वाब बन गया था। क्योंकि पढ़ाई करवाने की मेरे बाबा की अब औकात नहीं और मुझे भी पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। फिर मुझे मेरे बाबा ने बताया कि तुम्हारे लिए मैंने शहज़ादा ढूंढ लिया है, बस शादी की तैयारी करो। मुझे पैसे भी दिए कि जो अपने लिए लेना है ले लो। मैं भी खुश हो गई, शादी की तैयारी करने लगी और बहुत खुश होने लगी। सोचने लगी कि मेरा शहज़ादा कैसा होगा। अपने बाबा से खुलकर कोई न कोई बात कर लेती थी। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मैंने कहा, बाबा मुझे मेरे शहज़ादे की तस्वीर तो दिखा दे। आजकल तो ऐसा होता है, लड़की अपने होने वाले शौहर की तस्वीर हाथों में लिए फिरती हैं, पर तूने अभी तक मुझे मेरे शौहर की तस्वीर नहीं दिखाई। मेरे बाबा ने कहा, तेरा शहज़ादा कोई आम शहज़ादा थोड़ी है। शहज़ादे और शहज़ादी की तस्वीरें हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हें पूरे का पूरा शहज़ादा मिल जाएगा। तस्वीर का क्या करना है, बस अपनी शादी की तैयारी करो। शादी का दिन भी आ गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई। अपनी सहेलियों को कहा कि मेरा शौहर देखकर तुम लोगों ने हैरान परेशान रह जाना है, जलकर राख हो जाओगी। लेकिन अपने शौहर का चेहरा देखकर मेरे ही कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे बाबा से बड़ी उम्र का शख्स था। वो तो बिल्कुल ही बूढ़ा था, मेरा बाप नहीं बल्कि मेरा दादा लग रहा था। मैं वहीं पर बैठी रह गई, हैरान व परेशान, और निकाह करने से इनकार कर दिया। मैं अपने बाबा के पास गई और कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी किसी शहज़ादे से करवाऊंगा, कि ये है वो शहज़ादा। शहज़ादा बूढ़ा होता है, क्या शहज़ादा ऐसा लगता है? मेरे बाबा ने कहा, बेटी ये दुनिया शहज़ादों की नहीं, इस दुनिया का वो शहज़ादा है जिसके पास पैसे हैं, बहुत अमीर आदमी है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। देख सारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास दौलत है। ये सारी ज़िंदगी की सहूलतें, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देगा, होटल में खाना खिलाएगा। तू बड़े घर में रहेगी तो यही महसूस करेगी कि जैसे तुम कहीं की शहज़ादी हो और ये तुम्हारा शहज़ादा। मुझे मेरे बाप की बात बहुत अच्छी लगी। वाकई सारी ज़िंदगी हमने इतना कुछ नहीं देखा था। मैं तो सिर्फ इसकी शक्ल देखकर ही बिदक गई थी। ये देखना तो भूल गई थी कि वो कितनी बड़ी गाड़ी में आया था और कैसे हज़ारों के नोट लुटा रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मेरे सर पर से इतने पैसे वार कर फ़कीर को दिए होंगे, जितने पैसे से शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल गुजारे होंगे। मैं कहने लगी, बस ठीक है, अगर यही मेरा शहज़ादा है तो मैं इसी को अपना शहज़ादा समझूंगी और दुनिया की सारी सहूलियात में रहकर अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे करूंगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा बाप भी इस सब से बहुत खुश था, तो फिर मुझे क्या मसला होगा। मैं बहुत खुश थी उस बड़ी सी गाड़ी को देखकर जिसमें बैठने की मेरी औकात नहीं थी, वो घर भी जो बहुत बड़ा था। और फिर अब अपने घर में आई तो मुझे आकर पता चला कि इस घर में ना तो कोई मेरी सास है और ना ही नंद है, ना कोई भाभी, ना ही कोई देवर, बल्कि ये शख्स तो अकेला रहता है। ये सारे का सारा घर इसका और इसके हवाले से अब मेरा हो चुका था, यानी कि महल भी था, और महल पर सिर्फ और सिर्फ आज से मेरा राज होना था। मेरे दिल में जो कोई आखिरी मलाल रह गया था वो भी निकल गया। मैं अपने कमरे में शहजादियों की तरह ही घूम रही थी। घूमकर मैंने अपनी जीत का जश्न मनाया कि कोई शहजादी अभी ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाती जैसी जगह पर मैं पहुंच गई, और अब मेरी आने वाली सारी ज़िंदगी आसान है।
شوہر کمرے میں آ رہا تھا، میں دلہن کی طرح بیٹھ گئی۔ تب میرے شوہر نے میرے سامنے کچھ رکھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے حیران ہو کر دیکھا جب اس نے کہا کہ یہ کپڑے بدل لوں۔ اس نے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیونکہ ظاہر ہے میں اس لہنگے میں نہیں سو سکتی تھی، لیکن وہ کپڑے نہایت ہی خستہ اور پھٹے پرانے، ایسے جیسے کسی کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نے 20 سال تک ان کپڑوں کو پہنا ہو، اور وہ تو ان کو کسی نے دھویا بھی نہ ہو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں یہی کپڑے پہننے ہوں گے، جلدی سے یہ کپڑے پہن لو کیونکہ تو ہمیں کہیں جانا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے تو نہ کوئی بات کی تھی، نہ اس کو غور سے دیکھا تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ کسی کے کپڑے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑے اتنے پرانے ہیں، میں نہیں پہنوں گی، پر پوچھنا تو میرا حق تھا۔ ظاہر تھا وہ کسی کے پہنے ہوئے کپڑے لگ رہے تھے۔ اس نے کہا، جس کے بھی کپڑے ہیں جلدی سے یہ پہنو، ہمیں جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جاتے ہیں؟ جو بہت امیر ہوں تو کہیں رات کو کھانے کو چلے جاتے ہیں۔ امیر تو یہ بھی تھا، لیکن اگر مجھے سیر کروانے یا کھانا کھلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا تو پرانے کپڑے پہننے کا کیوں کہتا؟ اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے دعا کرنے جانا ہے۔ میری بچی ہوئی حیرت بھی میرے سر پر سوار ہو گئی۔ سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے قبرستان جانا ہے۔ شادی کی رات کو کون سا شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قبرستان جانا ہے؟ رات کا 1 تو پہلے ہی بج رہا تھا، راتوں میں قبرستان میں کوئی کیوں جائے گا؟ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا اور میں نے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولا، میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہا ہوں؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، کیوں میرا ٹائم برباد کر رہی ہو؟ جلدی سے کپڑے پہنو اور نیچے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے 10 منٹ ہی گزارے، اور اس نے مجھے نہ صرف حیران پریشان کر کے رکھ دیا، میرے دماغ میں ہزاروں سوالات ڈال دیے، بلکہ بری طرح مجھ پر چلایا، مجھے ڈانٹا اور مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے کہ میں اس کی نوکر ہوں۔ لگتا ہے میری ساری زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی، لیکن اب مرتے کیا نہ کرتے۔ پھر اس نے جو کہا تو وہ کرنا ہی تھا۔ کپڑے بدلے، پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو کر نیچے آ گئی۔ نیچے آئے تو میرے شوہر نے میرا منہ دیکھا اور کہا، تم نے منہ نہیں دھویا؟ اپنے منہ سے یہ میک اپ بھی اتار دو۔ میں نے کہا، یہ میک اپ اتارنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے جلدی ہے۔ اس نے کہا، کوئی جلدی نہیں، آرام سے میک اپ اتارو، میں تمہیں اس حالت میں وہاں لے کر نہیں جاؤں گا، تمہیں خود کو بہت سادہ بنانا ہوگا۔ خیر میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی، میں نے میک اپ بھی اتار دیا، پرانے کپڑے پہن لیے۔ اچانک سے ہی اس حالت میں بری نظر آنے لگی جس حالت میں رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شہزادی پر جادو کر دیا ہے اور وہ اچانک سے ایک نوکرانی بن گئی ہے۔ ہم قبرستان کے باہر تھے، مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے شوہر سے پوچھنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا، ظاہر ہے اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ادھر ہی ہوں تو اس نے کہا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو۔ وہ مجھے جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ہم چلتے ہی جا رہے تھے، آس پاس قبریں، عجیب سا ماحول، اور موسم بھی یہ اشارے دے رہا تھا جیسے طوفانی بارش آنے والی ہے۔ یہ شخص میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہ بابا نے میری شادی کس سے کروا دی تھی؟ پھر وہ مجھے خالی قبر کے پاس لے آیا۔ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ شخص کوئی ذہنی مریض ہے جو ابھی مجھے مار کر اس قبر میں دفنا دے گا اور یہاں سے چلا جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں یہ بھول گئی کہ ہم کس راستے سے اندر آئے تھے۔ میں چلانے لگی، کوئی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بالآخر اس شخص نے مجھے پکڑ لیا، میں اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں بالکل پرسکون ہو گئی۔ اس نے کہا، پاگل لڑکی، میں نے تمہیں ایسا کیا کہا تھا کہ تم وہاں سے بھاگ اٹھی؟ میں نے کہا، تم مجھے جان سے مار دو گے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں جان سے مارنے کے لیے یہاں پر نہیں لایا، چپ چاپ میری بات سنو۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں کس قسم کی دلہن تھی؟ پہلے تو میرا شوہر مجھے قبرستان لے آیا اور شادی کے پہلے دن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، پھر اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے کہا، دیکھو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم بھاگ گئی، لوگوں کو آواز دے رہی تھی، اگر کوئی آ جائے گا تو سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔
میں نے کہا کون سا کھیل؟ اس نے کہا میں تمہیں بتانے والا تھا، تم بھاگ گئی، دیکھو تم میری بیوی ہو، ہم دونوں دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، میں سب بتاتا ہوں۔ وہ مجھے پھر سے اس خالی قبر کے پاس لے آئی، جسے سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے کہا تمہیں یہ کرنا ہوگا، ضرور کرنا ہوگا۔ میں نے کہا میں کبھی نہیں کر پاؤں گی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس پر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا تمہیں اس خالی قبر میں آدھے گھنٹے کے لیے لیٹنا ہوگا۔ یہ عجیب بات تھی جس نے مجھے حیران کر دیا اور میں نے فوراً انکار کر دیا۔ لیکن پھر اس نے مجھے دوسری بات بتائی۔ اس نے کہا ایسا کرنے سے تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی۔ میں نے کہا ہمارے پاس پہلے ہی اتنی دولت ہے، ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے کہا دولت جتنی مرضی ہو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک گھر، ایک گاڑی اور تھوڑے بہت پیسے، اس سے کام نہیں چلتا۔ میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کروانا چاہتا ہوں، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے سے ہم دونوں واقعی امیر ہو جائیں گے۔ بس تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس قبر میں لیٹنا ہے۔ میں بھی تو ادھر ہی ہوں، تم کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا ہوگی، چپ چاپ قبر میں لیٹنا ہوگا۔ میں بھی اچانک سے ہی جانے کیوں اس کی باتوں میں آ گئی، اور دولت کے لالچ میں بھی، کیونکہ مجھے بھی امیر بننا تھا۔ اس شخص کے پاس مجھے دینے کے لیے کیا تھا؟ وہ تو میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، لیکن اگر دولت حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا تھا تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں ڈرنے سے زیادہ لالچی ہو چکی تھی۔ مجھے دولت چاہیے تھی۔ ابھی تو میں نے دولت کا ذائقہ چکھا تھا، یہ ذائقہ کتنا اچھا تھا، ابھی تو میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس کچھ آ کر واپس چلا جائے۔ میں اپنے شوہر کے کہنے پر اس قبر کے اندر اتر گئی۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سردی لگ رہی ہو۔ میرے شوہر نے کہا تھا جیسے مجھے بہت سردی لگ رہی ہو۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ قبر بالکل خالی ہے، پر یہاں پر کوئی بھی نہیں، میں بھی ادھر ہی موجود ہوں۔ آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ جاؤ، میں بھی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ وہاں سے میں تمہیں نہ دیکھ سکتا ہوں نہ تم سے بات کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آدھا گھنٹہ کب گزر جائے گا۔ تم سونا نہیں، جاگتی رہنا، بلکہ بولنا بھی کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہا مجھے نہیں کرنا، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ میں اچانک سے ڈر گئی۔ اس نے کہا اب میں تمہیں نہیں نکال سکتا، تم اندر اتر چکی ہو، اب تم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا تمہاری جان چلی جائے گی یا پھر میری۔ اب تو میں بری طرح پھنس گئی تھی، میں اس قبر میں لیٹ گئی۔ میرا شوہر میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ آس پاس ہی ہے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہاں کچھ لوگ آئے، میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں بڑی یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی؟ نکلو یہاں سے، کون ہو تم؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے بے دردی سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس قبر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے یہ لحاظ بھی نہ کیا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ وہ مرد ہو کر میرے بازو سے پکڑ کر مجھے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر وہاں نہیں تھا، جبکہ اس نے کہا تھا وہ سامنے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوتا تو ان لوگوں کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیتا؟ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو، کیا کر رہی تھی، ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی اور کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس مجھے گھر جانے دیں۔ انہوں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے میرے شوہر کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے ماں باپ کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات کریں گے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ سے کوئی بات نہ کرنا، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں نے ان لوگوں سے بہت معافیاں مانگی، 1 گھنٹے تک میں روتی رہی، معافی مانگتی رہی، پھر وہ لوگ مجھے میرے گھر تک چھوڑ گئے۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر، وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں، میرے بابا حیران رہ گئے، پھر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، اتنا کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اپنے باپ کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا۔ وہ ساری رات نہ جانے کیا سوچتے رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی ایسی حالت میں واپس آ گئی، جبکہ ابھی تو اسے رخصت کیا تھا۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کی آواز پر کھلی۔ وہ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا
ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے آپ کی بیٹی کتنی ضدی ہے۔ شادی کی پہلی رات نئے کپڑے لینے کی ضد کر رہی تھی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے نئے کپڑے نہیں لے کر دیتے تو پرانے ہی پہن لیتی ہوں، پھر پرانے کپڑے پہن کر بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو گھر سے چلی گئی۔ دیکھیں ایسا کوئی کرتا ہے؟ اسے سمجھایا بھی تھا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کا پہلا دن ہے، پہلے دن ہی ایسی حرکت کرتی ہو، یہ تو غلط ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میرے سر پر سارا الزام ڈال رہا تھا۔ میرے بابا کو میں نے کچھ نہیں بتایا، اس لیے میں نے ان کو اپنی صفائی بھی نہیں دی۔ میں ضدی تھی، یہ تو وہ جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹی ایسے کون کرتا ہے، ورنہ الگ میں تو باقاعدہ ڈانٹا بھی کہ تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا اور تم اس کے ساتھ پہلے دن ہی ایسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ پاگل، تم کچھ دن اس کے ساتھ گزارا کر لو، پھر چاہے اسے مہنگے کپڑے مانگنا، سونے کی اینٹیں لینا، یہ تمہیں لے کر دے گا، لیکن اس طرح کی حرکتیں ابھی مت کرو۔ میں کیا کہتی، میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میرا شوہر مجھے واپس لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر کہا بتاتا ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس قبر میں لیٹنے سے بے تحاشا دولت ملے گی، اور یہی کرنا تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن قبرستانوں میں کبھی کبھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے روکتے ہیں کہ قبرستانوں میں اکثر لوگ جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر آ رہے تھے، میں ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کیونکہ تم عورت تھی، تمہارے ساتھ تو رعایت ہو گئی، تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیا، اور مجھے پکڑ لیتے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا پھر ایسی حرکت کرنی ہی کیوں جس میں اتنا زیادہ خطرہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں، ویسے بھی ہمیں یہ کام ساری زندگی نہیں کرنا، صرف 3 دن تک ہی کرنا ہوگا۔ پھر 3 دن تک ہم نے یہ کام کیا۔ اس دفعہ ہم لوگ بہت احتیاط سے کر رہے تھے۔ میں قبر میں لیٹ جاتی اور میرا شوہر چھپ جاتا، اور پھر اس قبر میں آدھے گھنٹے کے لیے لیٹی رہتی۔ میں نے کس طرح یہ 3 دن کاٹے، میں بہت ڈری ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ عمل ہے جو بے تحاشا دولت پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج آخری دن تھا، میں اس قبر سے نکلی، میں نے شکر ادا کیا، اب بس یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ دیکھ لینا، یہ 3 دن کی محنت ساری زندگی ہمارے دکھ دور کر دے گی۔ میں رات کو سکون سے سو گئی، کیونکہ قبر میں لیٹ کر بہت تھک گئی تھی۔ جانے کیوں، شاید قبر میں لیٹنے کی وجہ سے میرے اعصاب بھاری ہو گئے تھے، ڈر کی وجہ سے عجیب سی حالت میں آ جاتی، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن آج یہ سب ختم ہو گیا، اس لیے میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، اپنے شوہر کو آواز دی، لیکن وہ کمرے میں کیا، گھر میں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، دیا ہوا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ نے رہنا ہے تو اگلے مہینے کا کرایہ دے دیں۔ میں نے کہا کرایہ؟ یہ گھر تو میرے شوہر کا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ آپ کا شوہر تھا، دن کے لیے مہمان ہیں۔ میں حیران پریشان رہ گئی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ یہ گھر اس نے کرائے پر لیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے لیے خط دے گیا ہے، جس کو میں نے جلدی کھولا۔ پڑھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی خط نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی تھی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ پھر میں نے اسی کے اندر دیکھا، اس میں خط بھی لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے شادی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ 15 سال سے بے اولاد تھا۔ مجھے کسی نے یہ عمل بتایا کہ اگر میں ایک کم سن جوان لڑکی کے ساتھ مل کر 3 دن تک اسے خالی قبر میں لٹا دوں، پھر اس کے بدن پر لگی مٹی لے کر اپنی بیوی کو لگا دوں تو اسی سال مجھے اولاد مل جائے گی۔ اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہارا حق مہر تمہارے باپ کے حوالے کر دیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پر میں مجبور تھا۔ میرے اپنے باپ کے پاس گئی تو وہ پہلے ہی پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ حق مہر کے صرف 4 لاکھ روپے تھے۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے اسے طلاق نامہ بھی دکھایا۔ اس سے پہلے بھی اسے پتہ تھا، کیونکہ میرا حق مہر آیا تو ظاہر ہے طلاق بھی ہو چکی تھی۔ میرے پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں کہ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ 4 لاکھ روپے تو آ گئے۔ میں نے 4 لاکھ اٹھائے، بابا کے ہاتھ میں تھما کر کہا آپ نے 4 لاکھ سے اپنی بیٹی کے لیے دکھ خریدے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے
میں اس صدمے سے اتنی جلدی نکل جاؤں گی کہ میری شادی ہوئی، میرا ایک شوہر تھا جس نے اپنی زندگی بھر ساتھ رکھنے کے لیے مجھے خواب دکھائے، مجھ سے اپنا مطلب پورا کیا، مجھے استعمال کیا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ یہ 4 لاکھ کیا میرے اس دل کے دکھ کو بھر دیں گے؟ میرا باپ لاجواب ہو گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ 2 سے 3 دن تک روتی رہی، پھر خود کو سمجھا لیا کہ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ شاید مجھے بھی لالچ کی سزا ملے۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، لالچ کی سزا ہمیشہ ملتی ہے۔ میں نے جس حد تک لالچ کیا مجھے اسی شدت سے اس کی سزا بھی ملی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔